अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत को 3 दिन गुजर गए हैं, मगर आज भी पूरी दुनिया में ये बहस हो रही है कि ईरान की वक्ती धमकियां क्या किसी बड़े खतरे का पेश खेमा तो नहीं। साथ ही ये बातें भी आलमी मीडिया पर मौजूए बहस बनी हुई हैं कि अगर ईरान अमेरिका को निशाना बनाएगा तो वो कहां और कैसे बनाएगा, कौन कौन से मुमकिन अहदाफ हो सकते हैं। इन तमाम अहदाफ पर तफसील से बात करेंगे, मगर पहले बात करेंगे ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की नमाज जनाजा की, क्योंकि नमाज जनाजा के मौके पर जिस तरह के मनाजिर सामने आए हैं उससे लग रहा है कि इराक से लेकर ईरान तक लोगों में गमो गुस्सा पाया जाता है। बड़ी तादाद में लोग अमरीकी हमले की मजम्मत कर रहे हैं और बदला लेने के अज़म का इजहार कर रहे हैं। हज़ारों लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर हैं। जनरल कासिम सुलेमानी की नमाज जनाजा इराक में अदा की गई और फिर वहां से उनकी मैयत ईरान लाई गई, जहां दारुल हुकूमत तेहरान में जनरल कासिम सुलेमानी की नमाज जनाजा अदा की गई। इराक में भी बड़ी तादाद में लोगों ने नमाज जनाजा में शिरकत की, जबकि ईरान में भी लाखों लोग नमाज जनाजा में शरीक हुए। नमाज जनाजा में फलस्तीनी जमात हमास के सरबराह भी मौजूद थे और खुद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने जनरल कासिम सुलेमानी की नमाज जनाजा की इमामत की। नमाज जनाजा पढ़ाते हुए आयतुल्लाह खामनाई आबदीदा भी हुए। जनरल कासिम सुलेमानी की नमाज जनाजा के बाद अमेरिका के इस दावे की भी नफी हुई कि जनरल कासिम सुलेमानी से ईरान में बड़ी तादाद में लोग नफरत करते थे। जनरल कासिम सुलेमानी को मारने के बाद अमेरिकी सदर ने ट्विटर पर बयान जारी किया था कि जनरल सुलेमानी बिलवास्ता या बिलावास्ता लाखों लोगों के कत्ल का जिम्मेदार है और ईरान में हालिया मुजाहिरीन के कत्ल का जिम्मेदार भी वही है। अमेरिकी सदर का कहना था कि जनरल कासिम सुलेमानी से ईरान के अंदर लोग खौफजदा थे और उससे नफरत करते थे। वो बिल्कुल उसकी हलाकत पर इतने गमज़दा नहीं हैं जितना ईरानी लीडर्स दुनिया को यकीन दिला रहे हैं। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने की थी और कल से लेकर आज तक जहां जहां उनका जनाजा ईरान में गया, बड़ी तादाद में ईरान में लोग जनरल कासिम सुलेमानी की नमाज जनाजा में शरीक हुए, जिससे ये पैगाम गया कि ईरान में वो बहुत मकबूल थे। अमेरिका जो बज़ाहिर ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली चाहता था, ईरान का एक अलग निज़ाम हुकूमत है। आयतुल्लाह खामनाई बहुत ज़्यादा इख्तियार रखते हैं, मुंतखब हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा इख्तियार रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कभी नहीं कहा, मगर अमेरिकी मीडिया में भी ये बात कही जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप रजीम की तब्दीली चाहते हैं, निज़ाम हुकूमत की ईरान में तब्दीली चाहते हैं। पाबंदियाँ लगाकर ईरान की मईशत को मज़ीद कमज़ोर करना चाहता था, जिसके नतीजे में अंदरूनी दबाव बढ़े और लोग हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलें और निज़ाम की तब्दीली की बातें करें। और ऐसा हुआ भी, ईरान में मुजाहरे हुए भी, बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकले भी, हुकूमत के खिलाफ दबाव बढ़ा। मगर अमेरिका के हालिया इक़दाम ने ईरानी हुकूमत को मज़ीद मजबूत कर दिया है। अब से चंद हफ्तों पहले तक ईरानी हुकूमत पर शदीद दबाव था। इस हमले से पहले तक ईरानी हुकूमत पर ईरान के अंदर शदीद दबाव था। ईरानी निज़ाम हुकूमत के खिलाफ बाकायदा मुजाहरे हो रहे थे, क्योंकि गुज़िश्ता कुछ अरसे से ईरानी हुकूमत मुजाहरों का इसलिए सामना कर रही थी और मुल्क के अंदर उसमें के खिलाफ आवाज़ें उठ रही थी। नवंबर के महीने से ईरानी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज हो रहे थे। नवंबर 2019 में ईरान में तेल की कीमतों में 50% इजाफे की वजह से बड़ी तादाद में मुजाहरे हुए, हुकूमत के खिलाफ नारे लगे, बेरोजगारी के खिलाफ लोग सड़कों पर निकले, महंगाई के खिलाफ ईरान में लोग सड़कों पर निकले। दहाइयों से कायम निज़ाम हुकूमत को मुस्ताफ़ी होने के लिए अवाम ने कहा। मुजाहरे की शिद्दत इतनी थी कि ईरानी फोर्सेस को फायरिंग करके जवाब देना पड़ा। कई मुजाहिरीन मारे गए। अमेरिका ने इन मुजाहिरीन की हिमायत की। बरतानवी खबर रसाई इदारे रॉयटर्स ने मरने वालों की तादाद ईरानी वजारत दाखिला के ज़राए से 1500 के करीब बताई थी। ईरान के अंदर मुजाहिरीन की मारे जाने की तादाद 1500 के करीब बताई थी, जबकि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हलाकतों की तादाद 304, जबकि अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने 1000 से ज़ायद हलाकतों का अंदाज़ा लगाया था। ईरान के इस अदम इस्तेहकाम को न्यूयॉर्क टाइम्स ने गुज़िश्ता 40 सालों का सबसे संगीन अदम इस्तेहकाम करार दिया। लेकिन अब खुद अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद ईरानी हुकूमत को मुल्क के अंदर दोबारा अवामी पजीराई मिलने लगी है और बड़ी तादाद में जनरल कासिम सुलेमानी की नमाज जनाजा में लोगों का शरीक होना ईरानी हुकूमत को मजबूत करने के मुतरादिफ है। अहम बात यह है कि अब यह मामला सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद नहीं रहा है, इराक भी इस तनाज़े में शामिल हो गया है। अमेरिका और ईरान तो आमने सामने थे ही, अब इराक और अमेरिका भी आमने सामने आ गए हैं। इराक ने अमेरिका को पैगाम दे दिया है कि अब गैर मुल्की फौजियों को इराकी सरजमीन से निकलने का वक्त आ गया है, जबकि अमेरिकी सदर ने ऐसे किसी भी इकदाम पर इराक पर ईरान से भी ज़्यादा सख्त पाबंदियों की धमकी दे दी है। गुज़िश्ता रोज़ इराकी पार्लियामेंट ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर गैर मुल्की फ़ौजियों को इराक से वापस भेजने के लिए
قرارداد منظور کی جس میں مطالبہ کیا گیا کہ داعش کے خلاف آپریشن کی کامیابی کے بعد حکومت عالمی اتحاد سے داعش کے خلاف مدد کی درخواست واپس لے لے اور تمام غیر ملکی فوجیوں کو واپس بھیجے، ساتھ ہی انہیں عراقی سرزمین اور اس کی فضائی حدود کو بھی استعمال کرنے کی اجازت نہ دے، اور اقوام متحدہ میں امریکہ کے خلاف عراق کی خود مختاری اور سالمیت کی خلاف ورزی کرنے پر شکایت درج کرے، جس پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اگر عراق امریکی فوجیوں کو نکلنے کا کہتا ہے اور یہ بات دوستانہ بنیادوں پر نہیں ہوتی تو ہم ان پر ایسی پابندیاں لگائیں گے جو انہوں نے کبھی دیکھی نہیں ہوں گی۔ ایسی پابندیاں لگائی جائیں گی جس سے ایران پر لگنے والی پابندیاں بھی عراقیوں کو کمزور نظر آئیں گی۔ یعنی امریکہ نے عراق کو ایران کی حمایت کرنے پر وارننگ جاری کر دی ہے، جبکہ عراقی وزیر اعظم نے گزشتہ روز ایک بیان جاری کر کے سب کو حیران کر دیا۔ عراقی وزیر اعظم عادل ابو مہدی نے بیان جاری کیا کہ جس دن جنرل قاسم سلیمانی پر حملہ کیا گیا اسی دن ان کی جنرل قاسم سلیمانی سے ملاقات طے تھی۔ عراقی وزیر اعظم نے اپنے بیان میں کہا کہ جنرل قاسم سلیمانی کو اس لیے مارا گیا کیونکہ وہ ایک سعودی پیغام پر ایران کا رد عمل پہنچانے والے تھے، اور وہ سعودی پیغام ہم نے عراق اور خطے میں ایک بڑی پیش رفت پر پہنچنے کے لیے ایران کو پہنچایا تھا۔ عراقی وزیر اعظم کے اس بیان نے امریکی حملے کو مزید متنازع بنا دیا ہے کہ عراق کی طرف سے سعودی عرب کا ایک پیغام پہنچایا گیا اور ایران کا جواب لے کر جنرل قاسم سلیمانی آ رہے تھے جب امریکہ نے انہیں مار دیا۔ ایران مسلسل کھل کر امریکہ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ وہ اب جواب دے گا۔ آیت اللہ خامنائی کے فوجی مشیر میجر جنرل حسین نے CNN سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایران جوابی کارروائی کرے گا اور امریکہ کے ملٹری مقامات پر کرے گا۔ ایران باقاعدہ کارروائی کا اعلان کر رہا ہے۔ ماضی میں ایران پر کسی کارروائی کا الزام لگتا بھی تھا تو ایران تردید کرتا تھا، اب باقاعدہ طور پر ایران کی طرف سے دھمکی دی جا رہی ہے کہ وہ کارروائی کرے گا اور امریکہ کی ملٹری مقامات پر کرے گا۔ اس سے پہلے جب سعودی عرب میں آئل تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تو الزام ایران پر لگایا گیا مگر ایران نے تردید کی۔ اسی طرح یمن میں حوثی باغیوں کی کارروائیوں پر ایران یہ موقف اختیار کرتا رہا ہے کہ اس کا ان کارروائیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر اب ایران کھل کر کہہ رہا ہے کہ امریکہ نے جو بھی کارروائی کی ہے اس کا جواب دیا جائے گا۔ امریکہ نے بھی ایران کو کسی بھی حملے پر سخت کارروائی کی دھمکی دے دی ہے۔ امریکی صدر نے ٹویٹ کیا ہے کہ ایران امریکی اثاثوں پر حملہ کرنے سے متعلق بہت دلیری سے بات کر رہا ہے، مگر یہ بات ایک وارننگ کے طور پر پہنچ جانی چاہیے کہ اگر ایران نے کسی بھی امریکی اور امریکی اثاثے پر حملہ کیا تو ایران کے 52 مقامات جس میں کچھ ایران اور اس کی ثقافت کے لیے بہت اہم ہیں ان پر زور اور تیزی سے حملہ کیا جائے گا۔ امریکہ کو مزید دھمکیاں نہیں چاہیے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ہم نے فوجی ساز و سامان پر $2000 ارب خرچ کیے ہیں، ہم دنیا میں سب سے بہترین ہیں۔ اگر ایران اور امریکی بیسز یا کسی بھی امریکی پر حملہ کرتا ہے تو ہم اپنے نئے اور خوبصورت ساز و سامان کو بنا کسی ہچکچاہٹ کے بھیج دیں گے۔ امریکی صدر نے ایران کو دھمکی دی کہ وہ ایران کے 52 مقامات کو نشانہ بنائیں گے جس میں ایران کے اہم ثقافتی مقامات بھی شامل ہیں، اور 52 کی جو حیثیت ہے جو سن 1979 میں ایک ہاسٹیج کرائسس ہوا تھا اس سے 52 کا نمبر لے کر وہ کہہ رہے ہیں ایک ایک کر کے اس کو نشانہ بنایا جائے گا۔ لیکن امریکی میڈیا پر ہی صدر ٹرمپ کے اس بیان پر تنقید کی جا رہی ہے۔ یونیسکو نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ امریکہ نے معاہدے پر دستخط کیے ہوئے ہیں جس کے تحت کسی بھی مسلح کارروائی کے دوران ثقافتی مقامات کو نشانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ CNN کی اپنی رپورٹ کے مطابق اگر امریکہ ایران کے ثقافتی مقامات پر حملہ کرتا ہے تو یہ جنگی جرم ہو سکتا ہے اور ممکن ہے کہ عالمی عدالت انصاف میں امریکہ کے خلاف مقدمہ چلایا جائے۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق ماضی میں ہی 2012 میں جب القاعدہ سے تعلق رکھنے والے گروپ نے انڈونیشیا میں تاریخی مذہبی مقامات کو نشانہ بنایا تھا تو اس وقت انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں منفرد مقدمہ چلایا گیا تھا اور عالمی عدالت نے القاعدہ کے رہنما کو ثقافتی مقام کو تباہ کرنے کے جرم میں وار کرائم کا یعنی جنگی جرائم کا ذمہ دار قرار دیا تھا۔ القاعدہ رہنما پر جرم ثابت ہوا اور عالمی عدالت نے اسے 9 سال قید کی سزا سنائی۔ ویسے بھی ثقافتی مقامات پر حملہ کئی عالمی معاہدوں کی خلاف ورزی ہے اور اسے جنگی جرم سمجھا جاتا ہے۔ 2014 اور 2015 کے درمیان جب داعش نے عراق اور شام میں ثقافتی مقامات کو نشانہ بنایا تو اس وقت اقوام متحدہ نے قرارداد منظور کی تھی اور کہا تھا کہ ثقافتی مقامات کو نشانہ بنانا جنگی جرم میں شمار ہوگا۔ اس لیے اگر امریکہ کسی بھی مذہبی یا ثقافتی مقام کو نشانہ بناتا ہے تو اسے جنگی جرائم کے مقدمے کا سامنا کرنا ہوگا
اور محض یہ دھمکی جو امریکی صدر کی طرف سے ایران کو دی گئی کہ وہ ان کے ثقافتی مقامات کو، جس میں بہت سے مذہبی مقامات شامل ہیں، مقدس مذہبی مقامات شامل ہیں، اس دھمکی پر بھی امریکی میڈیا اور امریکی سیاستدان امریکی صدر پر تنقید کر رہے ہیں۔ مگر امریکہ نے ایران سے متعلق اپنے عزائم واضح کر دیے ہیں، لیکن ایران امریکہ پر کیسے اور کہاں حملہ کر سکتا ہے، اس حوالے سے بحث ہو رہی ہے۔ عالمی میڈیا کے مطابق ایران اور عراق کے اندر اپنی ملیشیاز کے ذریعے امریکی بیسز، سفارتکار اور شہریوں پر حملہ کر سکتا ہے۔ ساتھ ہی ایران سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں بھی امریکہ کے اڈوں پر، فوجی اڈوں پر حملہ کر سکتا ہے اور خلیج میں تیل کی تنصیبات کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ عالمی میڈیا کے مطابق گزشتہ سال ستمبر میں سعودی تیل تنصیبات پر ایران کے میزائل حملے کی درست نشانے نے امریکہ سمیت پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا کہ کیسے ایران نے جو تنصیبات تھی، تیل کی تنصیبات تھی سعودی عرب میں، ان کا درست نشانہ لگایا اپنے میزائل کے ذریعے، جبکہ ایران نے جان بوجھ کر اس حملے کو محدود اور علامتی رکھا تھا۔ لیکن موجودہ صورتحال میں ایران مزید جارحانہ ہو سکتا ہے اور اپنے میزائل حملوں کو پوری صلاحیت کے ساتھ استعمال کر سکتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اس کے ماضی کے حملے بڑے کامیاب رہے۔ عالمی میڈیا کے مطابق ضروری نہیں کہ جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے نتائج صرف عراق تک محدود ہوں۔ ایران کی درخواست پر لبنان میں موجود حزب اللہ بھی متحرک ہو سکتی ہے اور لبنان میں امریکی ٹارگٹس پر حملہ کر سکتی ہے، جبکہ حزب اللہ صرف لبنان تک نہیں بلکہ اس کے کارندے پورے مشرق وسطیٰ میں موجود ہیں جو خطے میں براہ راست امریکہ پر حملہ کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی مبصرین کا کہنا ہے کہ ایران کے پاس مضبوط سائبر صلاحیتیں موجود ہیں۔ اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو 2011 سے 2013 تک ایرانی ہیکرز نے بڑے بینکوں پر حملہ کیا ہے، جس میں جے پی مورگن اور بینک آف امریکہ شامل ہیں، اور ان حملوں سے بینک کے کلائنٹس کی اپنے اکاؤنٹس اور پیسوں تک رسائی مشکل ہو گئی تھی۔ یہ تو ہے ممکنہ اہداف جنہیں ایران نشانہ بنا سکتا ہے، مگر خود ٹرمپ انتظامیہ کو امریکہ میں تنقید کا سامنا ہے۔ کانگریس نے امریکی صدر سے جنرل قاسم سلیمانی پر حملے کا جواب مانگا ہے کہ وہ معلومات فراہم کی جائیں جن کی بنیاد پر جنرل قاسم سلیمانی کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ ساتھ ہی امریکی میڈیا بھی سوال اٹھا رہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ بتائے کہ امریکہ کو فوری طور پر کون سا ایسا خطرہ تھا جس کی وجہ سے جنرل سلیمانی کو نشانہ بنایا گیا، اور وہ خطرہ کیا ٹل گیا ہے جنرل سلیمانی کو مارے جانے سے۔ گزشتہ روز امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سے بھی سی این این کے اینکر نے بار بار یہی بات پوچھی، مگر مائک پومپیو بار بار پوچھنے کے باوجود بھی اس کا جواب نہیں دے سکے۔ خود امریکی میڈیا، عالمی میڈیا یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ ماضی میں بھی امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے عراق پر بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہونے کا الزام لگایا، عراق پر حملہ کیا، مگر پھر حملے کے کئی سال بعد یہ اعتراف کیا کہ بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہونے کے الزام میں کوئی سچائی نہیں تھی۔ اس لیے سوال اٹھ رہا ہے کہ امریکہ نے جنرل قاسم سلیمانی پر حملے کے حوالے سے جو موقف اختیار کیا ہے وہ درست ہے یا نہیں، اور امریکی حکومت کی طرف سے اب تک نہیں بتایا گیا کہ فوری طور پر ایسا کون سا حملہ تھا جو جنرل سلیمانی کرانے والے تھے اور وہ جنرل سلیمانی کے مارے جانے کے بعد اب نہیں ہوگا۔ دونوں ممالک میں تناؤ بڑھ رہا ہے۔ عالمی میڈیا کے مطابق ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام پر کام تیز کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے اب سے کچھ دیر پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ ایران کے پاس کبھی بھی ایٹمی ہتھیار نہیں ہو سکتا۔ اتوار کو ایران نے کابینہ اجلاس کے بعد اعلان کیا کہ اب وہ 2015 میں ہونے والی تاریخی نیوکلیئر ڈیل کی مزید پاسداری نہیں کرے گا۔ یہ وہ معاہدہ ہے جسے 40 سال کی سب سے بڑی پیش رفت قرار دیا جا رہا تھا، اور یہ توقع ظاہر کی جا رہی تھی کہ ایران اپنی نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو محدود کر دے گا۔ جواب میں ایران پر سے پابندیاں ختم ہو جائیں گی، ایران کے حالات بدل جائیں گے، وہاں خوشحالی آئے گی۔ اور جب 2015 میں یہ معاہدہ ہوا تو اس وقت ایرانی نوجوان خوشی سے ایران کی سڑکوں پر نکل آئے تھے، مگر یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی۔ براک اوباما گئے، ڈونلڈ ٹرمپ آئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2018 میں یہ معاہدہ یک طرفہ طور پر ختم کر دیا، مگر ایران اور مغربی طاقتیں اس معاہدے پر قائم رہیں، اور اب ایران نے بھی اس معاہدے کی مزید پاسداری نہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سی این این کے فرید زکریا کے مطابق ٹرمپ دعویٰ کرتے رہے کہ وہ مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع سے امریکہ کو باہر نکال لیں گے، یہ امریکیوں کے ڈالرز کا ضیاع ہے جو عراق جنگ میں کیا گیا، مگر ایران کے ساتھ معاہدہ ختم کر کے ٹرمپ نے خود ایک بحران پیدا کر دیا ہے۔ حالانکہ ایران نیوکلیئر ڈیل پر عمل کر رہا تھا، اور یہ بات مغربی ممالک کے ساتھ ساتھ فرید زکریا لکھ رہے ہیں کہ یہ بات مغربی ممالک کے ساتھ ساتھ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی نے بھی تسلیم کی کہ ایران جوہری معاہدے پر عمل کر رہا تھا، اس کی پاسداری کر رہا تھا، مگر پھر بھی امریکہ اس معاہدے سے باہر نکل آیا۔ حالانکہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ امریکہ کے سابق صدر براک اوباما کی حکومت نے 14 جولائی 2015 کو کیا تھا، جس پر ایران اور امریکہ کے علاوہ چین، روس، فرانس، برطانیہ اور جرمنی نے بھی دستخط کیے تھے۔ اس معاہدے کے مطابق ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام پر کام بند کر دے گا اور اپنے یورینیم کے ذخائر میں کمی کر دے گا۔ ایران اگلے 15 سال تک کوئی دوسرا پلانٹ نہیں لگائے گا۔ اس معاہدے میں یہ طے پایا تھا کہ عالمی انسپیکشن ٹیم کو ایران کی نیوکلیئر سائٹس کا
معائنہ کرنے کی اجازت ہوگی تاکہ اس چیز کا جائزہ لیا جا سکے کہ وہ معاہدے کی پابندی کر رہا ہے، پاسداری کر رہا ہے یا نہیں۔ اس کے بدلے میں ایران پر سے معاشی پابندیاں ختم ہوں گی۔ ایران کے بینکنگ سیکٹر کو بھی پابندیوں سے آزاد کیا جائے گا۔ اس معاہدے کے بعد ایران نے اپنے نیوکلیئر پروگرام پر کام بند کر دیا تھا اور اس معاہدے کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان تلخی کم ہو گئی۔ ایران پر عائد سخت عالمی پابندیوں کو بھی ختم کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، مگر پھر امریکہ میں تبدیلی آئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر بنے، وہ شروع ہی سے اس ڈیل کے مخالف تھے۔ وہ اپنی انتخابی مہم میں ہی اس ڈیل کو غلط قرار دے چکے تھے اور عوام سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد اس ڈیل سے نکل آئیں گے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ 2018 میں امریکہ نے یک طرفہ طور پر ڈیل ختم کر دی۔ معاہدے میں شامل دیگر مغربی ممالک اس کی مخالفت کرتے رہے، مگر امریکہ نے ڈیل ختم کر کے ایران پر پابندیاں عائد کرنا شروع کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس وقت یہ موقف اختیار کیا تھا کہ یہ معاہدہ غلط تھا، اس سے نیوکلیئر ڈیل پروگرام نہیں رک سکتا، اس لیے ہم اس معاہدے سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد ایران پر مزید پابندیاں لگائی گئی۔ گزشتہ سال جون میں اسٹریٹ آف ہرمز کے قریب مزید 2 آئل ٹینکرز پر حملہ ہوا، جس کی ذمہ داری امریکہ نے ایران پر ڈال دی۔ ایران نے اس الزام کو مسترد کر دیا، پھر امریکہ نے مزید فوجیں مشرق وسطیٰ میں بھیجنے کا اعلان کر دیا، جس کے بعد ایران کی طرف سے امریکی ڈرون کو مار گرایا گیا تھا، جس کے بعد امریکہ نے ایران پر مزید پابندیاں لگا دی۔ ان پابندیوں کے بعد امریکی وزیر خارجہ نے مشرق وسطیٰ میں اپنے اتحادی ممالک کے دورے کیے تھے۔ انہوں نے سعودی عرب کے شاہ اور ولی عہد سے ملاقاتیں کی تھیں اور یہ کہا گیا تھا کہ امریکہ تہران کے خلاف ایک عالمی اتحاد بنانے جا رہا ہے، جس میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا اہم کردار ہو سکتا ہے۔ ان پابندیوں کے بعد گزشتہ سال جولائی میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کا بیان سامنے آیا تھا کہ امریکہ کے علاوہ اس معاہدے کے جو دیگر فریقین ہیں، جس میں فرانس، جرمنی، روس اور چین شامل ہیں، ان کے پاس اپنے وعدوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے 60 دن کی مہلت ہے تاکہ وہ ایران کے تیل اور بینکنگ سیکٹر کو امریکی پابندیوں سے تحفظ فراہم کریں۔ حسن روحانی نے مزید کہا تھا کہ 2008 سے نیوکلیئر ڈیل کو جو پین کلرز دی گئی تھیں وہ کارآمد ثابت نہیں ہوئی۔ ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ نیوکلیئر ڈیل کی سرجری کی ضرورت ہے۔ ایران کے اس اعلان کے بعد، جو کہ ان کے قیادت کی طرف سے آیا، اس کے بعد بے چینی پھیل گئی تھی۔ ایران کے اعلان کے بعد امریکہ نے ایران کو اسٹیل، آئرن، کاپر اور ایلومینیم انڈسٹریز پر پابندی عائد کر دی۔ پھر اس کے بعد امریکہ نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای اور ایران کی جو فوج کے سینئر افسران ہیں ان پر پابندی عائد کر دی۔ ساتھ ہی پاسداران انقلاب پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ ان پابندیوں کا مطلب تھا کہ ان افراد کو کسی بھی ایسے مالی وسائل تک رسائی حاصل نہیں ہوگی اگر وہ مالی وسائل اور امداد امریکی دائرہ کار میں آتے ہوں گے۔ معاملہ صرف یہاں تک محدود نہیں رہا۔ واشنگٹن نے یہ اشارہ بھی دیا تھا کہ وہ مستقبل میں ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف پر بھی پابندیاں عائد کر دے گا، اور گزشتہ سال ہی ایران اس معاہدے سے نکلنے کی دھمکی دے چکا تھا، اور ابھی ایران نے بھی باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ جوہری معاہدے کی اب پاسداری نہیں کرے گا، اپنے نیوکلیئر پروگرام پہ دوبارہ کام کرے گا۔ ایران اور امریکہ میں کشیدگی کا ایک خطرناک پہلو یہ بھی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں داعش کے خلاف کارروائیاں کرنے والے اتحاد نے فی الوقت داعش کے خلاف آپریشن روک دیا ہے، کیونکہ اتحادیوں کا کہنا ہے کہ عراق میں بیسز پر حالیہ حملوں کے بعد ان کی توجہ فی الوقت بیسز اور اپنی فورسز کے تحفظ پر ہے۔ یہ پہلی ترجیح ہے۔ اس کے بعد اگر صورتحال بہتر ہوئی تو آپریشن پھر سے شروع کیا جائے گا، یعنی اب اس ساری صورتحال میں داعش بھی مضبوط ہو سکتی ہے۔ پاکستان کی طرف سے بھی اس ساری صورتحال میں ظاہر خطے کا ایک اہم ملک ہے ایران، اور پاکستان کا پڑوسی ہے ایران۔ پاکستان کی طرف سے آج ایک پوزیشن لی گئی اور کہا گیا، پاکستان کے وزیر خارجہ نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں اس حوالے سے لیا، کیا کہا؟ اس پر ہم بڑا واضح موقف دے چکے، اور 3 تاریخ کو ہی ہم دے چکے بروز جمعہ، آج پیر کا روز ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان نے ایک بڑا واضح موقف لیا ہے کہ پاکستان کسی یونیلیٹرل ایکشن کی تائید نہیں کرتا، اور پاکستان سمجھتا ہے کہ یوز آف فورس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ پاکستان کی سرزمین and our soil will not be used against any other state، اور نہ ہی پاکستان اس ریجنل کانفلکٹ کا حصے دار بنے گا۔ اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان نے آج ہنگامی مشاورتی اجلاس طلب کیا تھا، جس میں وفاقی وزراء اور پی ٹی آئی کے سینئر اراکین نے شرکت کی اور فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان خطے میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے کردار ادا کرے گا اور اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دے گا۔ اب یہ سارا کا سارا معاملہ ہے، کیا پاکستان اس سے اثر انداز ہوگا، پاکستان کا کیا کردار ہو سکتا ہے، ایران کیسے امریکہ کو جواب دے سکتا ہے، اس سب پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ تجزیہ کار موجود ہوں گے، ایک دوسرے ہر طرف غیر یقینی کی صورتحال ہے کہ ایران امریکہ کو جواب کیسے دے گا، کیونکہ ایران نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ امریکہ کو جواب دے گا۔ بین الاقوامی مارکیٹوں میں غیر یقینی کی صورتحال ہے، تیل کی قیمتیں بڑھی،
سونے کی قیمتیں بڑھیں، اسٹاک مارکیٹس بری طریقے سے گریں، کل جمعے کے دن بھی گریں، آج بھی منفی رجحان اسٹاک مارکیٹس میں رہا، اب بھی امریکی اسٹاک مارکیٹ میں بھی منفی رجحان نظر آ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ سینیٹر مشاہد حسین سید موجود ہیں، کامران بخاری صاحب موجود ہیں، ماہر مشرق وسطیٰ۔ بخاری صاحب بہت شکریہ۔ ظاہر آپ نے بھی کہا تھا جنگ کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اور ایران اور امریکہ کی براہ راست جنگ ہو، وہ جو فاصلہ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، مگر ایران اگر رسپونڈ کرتا ہے تو خطے میں کیا پھر آس پاس کر سکتا ہے، لیبنان کے ذریعے کر سکتا ہے، اسرائیل یا جو دوسری عراق یہاں وہاں کر سکتا ہے، جس کا انٹرنیشنل میڈیا لکھ بھی رہا ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایران جو ہے کہ اس وقت آپشنز بہت خراب ہیں، کیونکہ عراق میں انہوں نے کارروائی کر کے دیکھی، اس کے جواب میں ان کو بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑی۔ سیریا کے اندر بھی حالات، امریکہ کے کوئی ایسے وہ نہیں ہیں انٹرسٹ جس پہ وہ حملہ کر سکے۔ لبنان کے اندر ویسی کشیدگی چل رہی ہے، یمن کی جنگ جو ہے وہ ویسے ہی چل رہی ہے، تو مجھے اس وقت ایران کے پاس میں آپشنز نہیں ہیں۔ اگر وہ ایسکلیٹ کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ مطلب اپنے میزائل استعمال کر سکتا ہے یہ خلیجی ممالک کے خلاف، لیکن پھر اس کے بدلے میں اس کو یہ بھی کیلکولیشن، اس کو پتا ہے ایران کو کہ بھائی امریکہ جو ہے پھر اور بڑے پیمانے پہ کارروائی کرے گا۔ تو اس وقت ایران کو ایک اسٹریٹجک قسم کا ڈیلیما کا شکار ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ جوابی کارروائی کرے تو کیسے کرے تاکہ جنگ مزید جنگ نہ ہو۔ وزیر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اس خطے کے معاملات میں اگر ایران رسپونڈ کرتا ہے، پاکستان پر بھی اس کے اثرات پڑ سکتے ہیں؟ آج آپ بھی پارلیمنٹ میں موجود تھے جب شامت قریشی صاحب بھی بتا رہے تھے کہ خطہ متحمل نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے کہیں بھی کوئی بھی جگہ جو ہے وہ جنگی نہیں متحمل ہو سکتی، مگر خطے کی وہ خاص طور سے بات کر رہے تھے۔ السلام علیکم شاہزیب صاحب اور آپ کے ویورز کو میری طرف سے بڑا السلام علیکم۔ دیکھیں جی، ٹرمپ نے یہ بھیڑ کے چھتوں میں ہاتھ ڈال دیا ہے، اور اس کے نتائج امریکی مفادات کے لیے اور امریکہ کے لیے خود بڑے خراب ہوں گے۔ ایران کا جو سینٹر آف گریوٹی ہے، جہاں ان کے بڑے اثر رسوخ ہے، وہ مشرقی وسطیٰ ہے، اور جہاں امریکہ کے اپنے مفادات ہیں، ان کے حلیف اور دوست بھی ہیں، اور ان کے کوئی 30-40 ہزار ٹروپس بھی ہیں یہ خلیجی ممالک کے اندر، چاہے یو اے ای ہو، سعودی عربیہ ہو، قطر ہو، بحرین ہو، اور پھر ان کے ایران کے پروکسیز بڑے افیکٹو ہیں۔ فلسطین میں ان کے پروکسیز ہیں، اسلامک جہاد اور حماس، حزب اللہ لبنان میں ہے، اور عراق سیریا تو ان کے پاس کافی اچھا کنٹرول بھی ہے، اثر رسوخ بھی ہے، اور یمن میں بھی ہے۔ تو ایران اپنا سوچ سمجھ کے ان کے جو اپنے ان کے امریکن سافٹ ٹارگٹس ہیں ان پر ضرور کوئی نہ کوئی رد عمل کرے گا، جس سے میں سمجھتا ہوں کشیدگی بڑھے گی۔ اور چونکہ ایران ہمارا ہمسایہ ہے اور ہمارا بارڈر بھی ملتا ہے اور مسلم دنیا کا ہم بڑا اہم حصہ ہیں، تو جو بھی واقعات ہوں گے اس کا ڈائریکٹ اثر پاکستان پر ہوگا۔ آپ نے کل دیکھ ہی لیا ہوا کہ کتنا بڑا جلوس نکلے پاکستان کے کتنے شہروں میں، کراچی میں تو 1 لاکھ سے زیادہ بھی تھا۔ تو ابھی تو شروعات ہیں اس کی۔ مگر پاکستان کی طرف سے جو ریسپانس ہے، شامت قریشی صاحب نے آج پالیسی اسٹیٹمنٹ بھی دیا، ڈی جی ایس پی آر کا بھی جواب سامنے آیا۔ جو شامت قریشی صاحب آج اسمبلی میں موجود تھے، ایک آپ سمجھتے ہیں ایک اچھا ریسپانس ہے، ایک مناسب ریسپانس ہے جو پاکستان کی طرف سے اس واقعے کے بعد دیا گیا ہے؟ میرے خیال میں آن دا ہول تو مناسب ہے، کیونکہ ہم نے بڑا ٹائٹ روپ واکنگ کرنی ہے، کیونکہ ایک طرف امریکہ ہے، ایک طرف ایران ہے، پھر امریکہ کے کچھ حلیف ہیں جو ایران کے مخالف ہیں۔ لیکن میرے خیال میں کچھ تشنگی رہ گئی تھی۔ میں نے پورا سنا، 40 منٹ کا خطاب تھا مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کا، پھر اس کا جواب بھی دیا قائد حزب اختلاف راجہ ظفر الحق صاحب نے۔ مثلاً یہ جو ڈرون کا ایشو ہے، جب نان سٹیٹ ایکٹرز جو پاکستان میں تھے ان پر امریکن ڈرون حملے ہوئے، چاہے اسامہ بن لادن ہو یا ملا اختر منصور ہو، اس کی تو ہم نے مذمت کی۔ تو یہ اتنا بڑا جارحیت جو ہوئی ہے 2 ممالک کے خلاف، عراق کی سرزمین میں ہوا ڈرون استعمال اور ایک ہمارے ہمسایہ ملک کا ملٹری کمانڈر کے خلاف، اس پر تھوڑے سے ہمارے کلمات ہونے چاہیے، کیونکہ یہ ایک بڑا بیڈ پریسیڈنٹ شروع ہو گیا ہے، کیونکہ کل کو کسی اور ملک کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اور تھوڑا سا ہمیں اور پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کرنی چاہیے، خاص طور پہ کہ کسی طریقے سے ایران کو بھی قائل کریں اور امریکہ کو بھی، کہ معاملات آگے خراب نہ ہوں۔ تو ابھی تک میرا خیال معقول، جو بنیادی بات باٹم لائن ہماری ٹھیک تھی کہ ہم اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور طاقت کے استعمال کے ہم خلاف ہیں، اور یو این چارٹر کے ہم اس کو اپ ہولڈ کرتے ہیں۔ مگر جو پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹی ہے، اور وہ گراؤنڈ ریالٹی منسلک ہے پاکستان کی اکنامک ریالٹی کے ساتھ،
اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور پاکستان کیا کہہ سکتا ہے؟ ابھی پاکستان کے وزیر اعظم نے وعدہ کر لیا تھا اردوغان سے اور مہاتیر محمد سے، اور پھر وہ وعدہ پورا کرنے کے لیے وہ نہیں جا سکے ملیشیا. الٹا نہ صرف وہ وہاں نہیں گئے بلکہ انہیں جانا پڑا سعودی عرب میں قیادت کو منانے کے لیے کہ میں وہاں بھی نہیں جا رہا اور آپ کو بھی منانے آیا ہوں، کیونکہ ہماری اکنامک ریالٹی ہے. ہم نے اس حکومت نے آ کے امداد لی ہے سعودی عرب سے، تو اس میں اس سے زیادہ اور کیا رسپانس ہو سکتا ہے؟ ایران بھی اپنے مفاد کو دیکھتے ہوئے ماضی میں اور اپنی ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے وہ پوزیشن لیتا ہے فارن پالیسی کی. پاکستان اس سے زیادہ اور کیا لے سکتا ہے؟ دیکھیں جی، گراؤنڈ ریئلٹیز تو ہمیشہ ہمارے مشکل حالات رہے. 40s میں 50s میں قائد اعظم نے جب پاکستان بنایا تھا تو ان کے پاس نہ کوئی فوج تھی، نہ کوئی ایٹم بم تھا، نہ کوئی اور بڑا سرمایہ دار تھا، نہ کوئی ان کے ساتھ کوئی بڑی اسٹیبلشمنٹ تھی. تو ہمت، حوصلہ، سپورٹ تھی تو انہوں نے راستہ نکالا. نہ اپنے مسلمان خلاف تھے، کانگریس خلاف تھی، برطانوی خلاف تھے، تو یہ دانش مندی اور دلیری کے ساتھ کرتے ہیں. سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ خوف کا خاتمہ ہو اور ہم اپنا راستہ نکالیں جس میں ہمارے مفادات کا تحفظ بھی ہو جائے اور جس سے ایک اچھا میسج ہو کہ ہم مڈل پاتھ کریں. تو میرے خیال میں ایسی کوئی یہ آپشن نہیں کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں کہ ہم خوف سے ہاتھ ملتے رہیں اور ڈرتے رہیں کہ یہ نہ ہوگا تو پیسے سے یہ ہو جائے گا. ہم بہت اہم ملک ہیں، ہمارے بغیر یہ خطے میں امن نہیں آ سکتا. ہم ایک خطے کو کنیکٹ کرتے ہیں، ہمارے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں امریکہ کے ساتھ. امریکہ کو ہماری اس وقت زیادہ ضرورت ہے بنسبت ہمیں امریکہ کی. افغانستان کی وجہ سے، اس خطے کی وجہ سے امریکہ تو اس خطے میں آئسولیٹڈ ہے، صرف انہیں فوج بٹھائی ہوئی ہے ہر جگہ. تو اتنا بھی خالی نہیں ہے. ان کا دوست ہے ترکی جو نیٹو کا ممبر ہے، تو وہ آپ دیکھ لیں روس سے اسلحہ لے رہے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس سوچ سے نکلنا چاہیے اور پھر سوجھ بوجھ کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ ہم اپنا راستہ نکالیں. بہت شکریہ. سینیٹر بشار حسین سید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، اس کے بعد ذکر ہوگا نون لیگ کا جو کنفیوزڈ ہے، جس کے رہنما کنفیوزڈ ہیں کہ ہماری قیادت چاہتی کیا ہے، ان کا اصل میں ٹارگٹ کیا ہے. اس سب پہ بات کریں گے کہ اسلام آباد میں اصل میں ہو کیا رہا ہے، نون لیگ کیا سوچ رہی ہے. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان پاکستان میں انگریزی کے بجائے اردو زبان کے استعمال کے حامی ہیں اور ملک میں ہونے والی تقریبات میں، سیمینارز میں، اسمبلی میں انگریزی زبان کے استعمال کو غلامانہ ذہنیت سمجھتے ہیں. 3 جنوری کو انہوں نے تقریبات میں انگریزی بولنے کو غلامانہ ذہنیت کا نتیجہ قرار دیا. ہم پاکستان میں فنکشنز کرتے ہیں، سارے پاکستانی بیٹھے ہوتے ہیں، چلے یہاں چائنیز ہیں، تو انگریزی میں ہم کیوں کرتے ہیں؟ جو کمپیئرنگ ہوتی ہے انگریزی میں ہوتی ہے. ابھی میں اسمبلی میں تقریر ہوئی، وہ انگریزی میں، پاکستان کی اسمبلی میں انگریزی میں تقریر کر دی. کبھی سوچا برطانیہ کی اسمبلی میں کوئی فرینچ میں تقریر کرے یا فرانس میں کوئی انگریزی میں تقریر کرے؟ تو یہ ایک ہمیں اپنی مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. یہ ہمارا غلامی کا مائنڈ سیٹ ہے ابھی تک. اب نیشنل اسمبلی میں مجھے پتا ہے کہ کتنے انگریزی سمجھتے ہیں، کتنے نہیں، لیکن انگریزی میں تقریر ہو رہی ہے. اور جو انگریزی نہیں سمجھتے وہ بھی پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ ان کو انگریزی سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ وہ جس کو انگریزی نہیں آتی وہ سمجھتے ہیں پڑھا لکھا نہیں ہے. یہ ہے وزیر اعظم عمران خان کا ویژن. مگر تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا حکومت انگریزی بولنے کو قابلیت سمجھتی ہے اور وہاں میٹرک پاس اکبر ایوب کو انگریزی بولنے کی قابلیت کی بنیاد پر ہی صوبائی وزیر تعلیم لگا دیا گیا ہے. یہ بات کہی وزیر اعظم عمران خان نے 3 جنوری کو، اور اس کے اگلے ہی دن شوکت یوسف زئی نے ایک میٹرک پاس کو صوبائی وزیر تعلیم لگانے کی کیا وجہ بتائی. دیکھیں. چیف منسٹر محمود خان صاحب نے کیوں ضروری سمجھا کہ ان وزیر صاحب کو تعلیم کا محکمہ دیا جائے؟ کیا ایسا بیک گراؤنڈ ہے ان کا؟ کیا تعلیم ہے؟ میٹرک پاس ہے؟ کیسے یہ کام کر سکیں گے اس محکمے میں اور کیسے ایک ویژن دے سکیں گے جو کہ ضرورت ہے آنے والی نسل کے لیے؟ دیکھیں، ویژن تو پارٹی کا ویژن ہوتا ہے اور اسی کو آگے بڑھانا ہوتا ہے. اور جو زیادہ تر یہی ایشوز آتے ہیں کہ جب آپ ڈونر سے بات کرتے ہیں، انگریز اس میں شامل ہوتے ہیں. اب جب آپ کہیں پہ سیمینار میں جاتے ہیں، کوئی اسپیچ انگریزی میں کرنی ہوتی ہے، تو وہ دونوں لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ان کی انگریزی تقریباً ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ ایم اے ڈبل ایم اے کر چکے ہیں، ان سے بہتر نہیں تو ان کے برابر ضرور ہے. میرے خیال سے آپ بھی بڑی سادہ بات کر رہے ہیں. کوئی انگریزی اچھی بولنا جانتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ ایک کریکولم اور سلیبس کو بھی سمجھتا ہے. انگریزی بولنے کو بنیاد تو نہ بنائیے کم سے کم. اکثر یہی کوشچن زیادہ تر یہی ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں، اگر کسی سے نیگوشیشن کرنا پڑے، باہر سے لوگ آئیں، کیسے ان کو، تو ان کی جو بولنے کا اسکل ہے وہ بھی بہت اچھا ہے.
वज़ीर आज़म तकरीबात में अंग्रेज़ी बोलने को गुलामाना ज़हनियत समझते हैं। शौकत रज़ई के मुताबिक सेमिनार में अंग्रेज़ी बोलने की काबिलियत की वजह से मैट्रिक पास शख्स को वज़ीर तालीम लगाया गया है। हालांकि वज़ीर आज़म इमरान खान का हमेशा से दावा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा को मेट्रो और मोटरवे की नहीं, तालीम और इंसानी तरक्की की ज़रूरत है और उसी पर काम कर रहे हैं। पख्तूनख्वा को हमने वो सूबा बनाना है जिसमें हमने सबसे ज़्यादा पैसा अपने इंसानों पे खर्च करना है, मेट्रो पे नहीं, इंसानों पे पैसा खर्च करना है। नवाज शरीफ का नया पख्तूनख्वा का मतलब कि यहाँ 50 अरब रुपए का मेट्रो का प्रोजेक्ट लग जाए, ना लोगों को तालीम मिले, ना इलाज हो उनका अस्पतालों में, ना वहाँ थानों में इंसाफ मिले, लेकिन बस एक प्रोजेक्ट बन जाए जिसमें बड़ी सी कमीशन बन जाए। उनके और हमारे सोच में बड़ा फ़र्क है। मगर पेशावर मेट्रो अभी तक बनी नहीं और तालीम पर तवज्जो का ये हाल है कि वज़ीर तालीम एक मैट्रिक पास को लगा दिया गया है। अब एक तरफ कौम को ये तलकीन कि अंग्रेज़ी के कॉम्प्लेक्स से निकलें, ये गुलामाना ज़हनियत की निशानी है, और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा का मैट्रिक पास वज़ीर तालीम है क्योंकि वो अंग्रेज़ी बोल सकता है। याद दीजिए। अल्लाह।